तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक अमल ज़िंदगी में कर लें, ये आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाएगा। जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये एक अमल सिर्फ कर ले ज़िंदगी में, 19,000 मौकलात, फ़रिश्ते, गैबी मखलूक़ात उसके साथ मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत रखते हैं और उसके साथ हर काम में मददगार और मुआविन साबित होते हैं बिइज़्निल्लाहि ताला, अल्लाह के हुक्म के साथ। क्योंकि कोई मखलूक, कोई जानदार, कोई चीज़ भी अल्लाह के हुक्म के बग़ैर किसी इंसान को ना नफ़ा दे सकती है, ना नुकसान दे सकती है, ना किसी के काम आ सकती है। तो ये अल्लाह के पाक कलाम की बरक़ात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर हर्फ के ताबे जितनी मखलूक़ात, मौकलात, फ़रिश्ते किए हैं, वो उस पढ़ने वाले के साथ मोहब्बत करते हैं, अटैच होते हैं, एक किस्म का ताल्लुक़ होता है। वो कोई ग़ुलाम नहीं बनते, ताबे नहीं होते, लेकिन एक मोहब्बत और अक़ीदत और उन्स का ताल्लुक़ होता है। जब इंसान किसी के साथ मोहब्बत करता है, ताल्लुक़ रखता है, उन्स होता है, तो उसके काम भी आता है। ज़रूरी नहीं कि जो काम आता है वो उसका ग़ुलाम बन के काम करे। आजकल तो ग़ुलामों का दौर नहीं कि इंसान का ग़ुलाम नहीं है। तो ये तो गैबी मखलूक़ात हैं, इनका ताल्लुक़ और मोहब्बत एक और अंदाज में होता है। ये चूँकि ऐसा तकवीनी निज़ाम है कि जो हर इंसान की अक्ल और समझ में नहीं आ सकता, इसको समझने के लिए भी ईमान कामिल और आमाल सालिया की ज़रूरत है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक ख़ास अमल जो इंसान भी कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरी ज़िंदगी उसकी बरक़ात अता फ़रमाएंगे। उसको दोबारा किसी अमल के करने की ज़रूरत और हाजत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर जो है 3 बड़े अस्माए आज़म हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। फिर ये वो मुबारक आयत है कि जब नाज़िल हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके एज़ाज़ में हज़ारों फ़रिश्ते ज़मीन के ऊपर उतारे, पूरी कायनात के ऊपर हलचल मच गई, ज़मीन व आसमान पे लर्ज़ा तारी हो गया, फ़रिश्ते कांपना शुरू हो गए कि फ़रिश्तों ने ये देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक अस्माए आज़म और अस्माए ज़ाती के साथ एक मुबारक आयत हज़रत इंसान को अता फ़रमा दी। तो फ़रिश्ते चूँकि जानते हैं कि अल्लाह का कलाम क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह की कुदरत क्या है, वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, अल्लाह की हर चीज़ को वो देखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितना कोई करीब होता है इंसान, उतना ही अल्लाह से ज़्यादा डरता है, उतना ही अल्लाह से ज़्यादा कुर्ब की वजह से खशियत तारी होती है। चूँकि जितना कोई बादशाह के करीब होता है, वो उसके मकाम को, उसके इख्तियार को, उसके मर्तबे को जानता है, पहचानता है, समझता है। इसलिए जब उसको तारुफ होता है किसी का, तो उतना ही उसको उसका इस्तेहज़ार होता है। और जितना किसी को किसी का इस्तेहज़ार होता है, अगर रब का इस्तेहज़ार है तो उतना ही रब से ज़्यादा डरा जाता है, उससे खौफ पैदा होता है और उससे मोहब्बत भी पैदा होती है। अल्लाह का चूँकि पाक कलाम है और इसकी ये बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, इसके अंदर 3 अस्माए आज़म हैं और हर इसम, ज़ाती इसम जो अल्लाह है वो भी इसके अंदर है। फिर इसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसम के साथ जो बा है, उसकी अलग बरक़ात हैं, बा के नुक्ते की अलग बरक़ात हैं और इसके अलग कमालात हैं, और इसके ऊपर कभी किसी और मौके के ऊपर आपको इसका बताएंगे इंशाअल्लाह। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक ख़ास अमल आपको बताते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ख़ास इसकी शराइत हैं। जो किसी अमल को किसी शर्त के बग़ैर, यानी किसी कायदे कानून के बग़ैर करता है, वो रिजत का शिकार भी होता है, उसको बरक़ात भी नहीं मिलती, किसी अमल का उसको फैज़ भी नहीं मिलता। जहाँ बहुत सारे हमारे मुतल्लिकीन, मुहिब्बीन और हमारे भाई और बहनें और हमारे मरीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा आके बताते हैं कि हमने ये अमल किया, अल्लाह ने ये बरक़ात दिखाई, ये फ़ायदे हमें मिले, रूहानी मंजिल आने की बरक़ात बताते हैं कि यहाँ आके जब वो पढ़ाई करते हैं इतवार के रोज़, या इलाज करवाते हैं, रूहानी इलाज मुआलजा, या कोई घर बैठ के बैरून से जो इलाज करवाते हैं, उनको फ़ोन पे जो दम किया जाता है, पढ़ाई दी जाती है और पढ़ाई करवाई जाती है, या उनका मैं ख़ुद अमल करता हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ख्वाब के अंदर भी उसकी बरक़ात दिखाते हैं, इलाज मुआलजे का, और वैसे भी दिखाते हैं। जहाँ बहुत सारे लोग
ہمیں دعائیں دیتے ہیں، برکات بتاتے ہیں، اس کی تاثیرات، اس کے کمالات، عجائب و غرائب جو دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں، وہاں اکا دکا کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے یہ بھی پڑھا، یہ بھی کیا، یہ بھی کر لیا، مگر مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو حقیقت میں کیا ہے، کس کو فائدہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے نام، اللہ کے کلام سے کون محروم رہتا ہے؟ جو شقی القلب ہوتا ہے، جو اتنا سیاہ دل ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے کلام کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے کلام کی مثال ایک بارش کی طرح ہے یا ایک اچھے بیج کی طرح ہے۔ تو جب زمین، دل کی زمین بنجر ہوگی تو اس کے اوپر اچھا بیج بھی اور بارش بھی جو ہے وہ اثر کرنے کی بجائے الٹا اس کے اندر جو ہے وہ کلر پیدا کر دے گی اور شور پیدا کر دے گی، اور بجائے کہ یہ وہ زرخیز بنے اور اس میں سے اناج اگے اور پھل پھول اس میں سے نکلے، الٹا جو ہے وہ اس کے اندر ایک فساد مچ جاتا ہے۔ اور شیاطین چونکہ اس کے اندر راسخ کیے ہوئے ہوتے ہیں، خون میں داخل ہوتے ہیں اور خون کے اندر داخل ہو کر بدن کے اندر دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو شیاطین کے جب اتنا غلبہ ہوتا ہے اور انسان اتنا سیاہ دل ہوتا ہے تو پھر اللہ کے پاک کلام کے اثر سے بھی محروم رہتا ہے۔ جتنا پاک دل ہوتا ہے، یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اتنی اس کی برکات ملتی ہے۔ جتنے انوارات، تجلیات کو جذب کرتا ہے، اتنی روحانیت بڑھتی جاتی ہے اور دل پاک اور صاف ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی طاقتور ترین عمل ہے، زندگی میں ایک بار جو کر لے۔ الحمدللہ ہم نے کئی سال پہلے اس کا عمل کیا، اپنے شاگردوں کو کروایا، اپنے مریضوں کو کروایا۔ بہت سارے لوگ ٹیلی فون پہ یا میسج کر کے یا یہاں آ کر اجازت لیتے ہیں، ان کو اس کا عمل کروایا، اس کی خاص برکات انہوں نے دیکھی۔ تو اگر آپ یہ عمل زندگی میں ایک بار کر لیں، پھر آپ کو کسی عمل کی بھی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اس عمل کو ان شرائط کے ساتھ کرنا ہے آپ نے کہ فرض نماز نہیں چھوڑنی، گناہوں سے بچنا ہے، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، فضول باتوں سے، ٹیلی ویژن سے، گندی فحش ویڈیو سے، حرام خوری سے، حرام کاری سے، بدکاری سے، ان چیزوں سے، ہر قسم کے دل، دماغ، آنکھوں کے، کانوں کے، ہاتھ اور پاؤں کے گناہوں سے بچ گیا آپ نے، اور اللہ کے جتنے بھی حقوق اللہ ہیں ان کو ادا کر کے، حقوق العباد کو ادا کر کے، فرائض اور واجبات کا اہتمام کر کے، پھر آپ نے اہتمام کے ساتھ جو عمل کرنا ہے، اس کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کو آپ نے 40 دن کر لیں یا آپ اس کو 70 دن کر لیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو 40 دن میں کرنا چاہتے ہیں تو باوضو رہ کہ آپ اس کو چلتے پھرتے کھلا صرف گنتے رہیں، اس کو کاؤنٹ کر کے آپ اس عمل کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو 70 دن میں کریں تو پھر بہتر ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں، رات کے اندھیرے میں پڑھ لیں، تنہائی میں پڑھ لیں، پھر آپ ذرا یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے اس کی تعداد کو مکمل کریں گے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد کو 1,90,000 آپ نے اس کی تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ یہ اس کی زکوٰۃ کبیر کا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آپ عامل بن جائیں گے، 19,000 اللہ رب العزت کے فرشتے، مخلوقات، موکلات، غیبی نظام آپ کے ساتھ حرکت میں ہوگا اور آپ اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 19,000 فرشتے اور مخلوقات اور موکلات آپ کے غلام بن جائیں گے، آپ کے تابع بن جائیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، یہ نہیں، یہ فضول واہیات، بکواسات ہیں۔ بعض لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس موکلات ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ بھئی آپ نے فرشتوں کو اور موکلات کو کیا انسان کا غلام سمجھ لیا ہے؟ یہ عقل اور سینس کی کمی ہے، یا ایسے کوئی تمسخر والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان روحانی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے دل پہلے ہی بہت سیاہ ہوتے ہیں۔ روحانی نظام کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کی روح پاک ہوتی ہے، جس کی روح اجلی ہوئی ہوتی ہے، جس کی روح غلیظ ہوتی ہے، وہ کیا سمجھے گا روحانیت کے نظام کو؟ تو اس کو آپ نے 40 دن میں کر لیں یا 70 دن میں کر لیں، چلتے پھرتے باوضو رہ کے گن کے کر لیں، یا ہر وقت 200 400 500 کر کے آپ اس کو بیٹھ کے دن رات پڑھ کے گنتے جائیں، لکھتے جائیں، اس کی تعداد کو آپ 1,90,000 70 دنوں میں مکمل کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ اس کی تعداد کو مکمل کریں گے پھر آپ نے دعا بھی کرنی ہے، روزانہ بھی آپ پڑھ کے 500 700 1000 پڑھ لی اگر ایک نشست میں، آپ اس وقت بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے درود شریف لازمی نہیں، صرف جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے درود ابراہیمی ایک تسبیح اس دن پڑھنی ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 1,90,000 کا جس دن عمل آپ نے شروع کرنا ہے، ایک تسبیح آپ نے اس سے پہلے درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے۔ جس دن آپ نے اس کی تعداد کو 1,90,000 مکمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے
1,90,000 تعداد کو مکمل کرنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے درود ابراہیمی کی پڑھ کے پھر آپ نے اس کی دعا کرنی ہے اور اس کا ہدیہ ایصال ثواب کرنا ہے۔ اس کے بعد روزانہ آپ نے اس کو 190 بار کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کے ضرور پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی ایک بار یا 3 بار برکت کے لیے آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو، اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنے کے بعد 190 بار روزانہ پڑھیں گے، 190 بار کا جو عمل ہے وہ 4 منٹ کا عمل ہے، 4 سے 5 منٹ کا عمل ہے، تو آپ اس کی برکات کو خود دیکھیں گے۔ یہ عمل آپ کے قابو میں رہے گا، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل بن جائیں گے۔ جب آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے پھر آپ اس عمل کو کسی بھی جگہ استعمال کریں گے۔ کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، 1900 بار پڑھیں، 900 بار پڑھیں، 190 بار پڑھیں اور دعا کریں۔ آپ کوئی ایسا رکا ہوا کام ہے، کوئی چابی نہیں لگ رہی، کوئی تالا نہیں کھل رہا، کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی، کوئی گاڑی خراب ہو گئی، اس کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس کو 19 بار پڑھ کے جب ہاتھ لگائیں گے، اللہ رب العزت آپ کے پڑھنے کی برکت سے اس کام کو چلا دے گا۔ آپ بندش والی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے پڑھیں گے، اللہ وہاں کی بندشیں، رکاوٹیں دور کر دے گا۔ آپ اس کے بعد جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ آپ اگر غریب ہوں گے تو میرا رب آپ کو تونگری اور مالداری عطا فرمائے گا، آپ کا فقر و فاقہ دور ہوگا۔ اگر آپ کسی بیمار کو 190 بار پانی پہ دم کر کے یہ پلائیں گے، اللہ رب العزت اس پاک نام کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کسی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، دنیا آخرت کے کسی مسئلے کے لیے، کسی دعا کے لیے آپ اس کی تعداد کو پڑھیں گے تنہائی میں، لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچیں گے، فرائض کو ادا کریں گے، حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو ادا کریں گے، پھر آپ کو اس کی برکات اور تاثیر ملیں گی۔ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، یہ ایسے نہیں چلتا کہ آپ نعوذ باللہ اگر واش روم میں جا کے اگر انسان کوئی اللہ کا نام لے تو الٹا اس کو جوتے پڑیں گے، الٹا اس کے اوپر وبال اور زوال پڑے گا۔ اسی طرح آپ گندگی کے اندر، غلط ماحول کے اندر، گناہوں کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کا نام بھی لیں اور آپ کو برکات ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نام کے لیے دل، دماغ، جگر، معدہ، اعصاب، نظام اور بدن اور روح سب پاک ہونا چاہیے۔ جب سارا بدن سر سے پاؤں تک جسمانی اور روحانی طور پر پاک ہوگا پھر اللہ کے نام کی برکات ملیں گی، اللہ کے کلام کی برکات ملیں گی۔ اگر چھوٹے موٹے گناہوں میں انسان ہے تو پہلے توبہ کریں، نیت کریں، استغفار پڑھیں، پھر اللہ کے نام کو، اللہ کے کلام کو پڑھیں، پھر آپ کو اس کی برکات اور طاقت کا اندازہ ہوگا اور آپ کی آنکھوں سے نظر آئے گا کہ اس کی پاور اور طاقت کیا ہے۔ پھر آپ کسی سے گلہ شکوہ نہیں کریں گے کہ میں نے اتنی پڑھائی کی۔ 100-200 بندوں میں سے ایک آدھ بندہ ہمیں ایسا ضرور میسج کرتا ہے کہ جی میں نے اتنی پڑھائی کی ہے تو مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اپنے اعمال کو، اپنے دل کو، اپنے حرکتوں کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے نام، اللہ کے کلام کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ تو جہاں ہزاروں لوگوں ہمیں یہ دعائیں دیتے ہیں، میسج کرتے ہیں، ہمیں اپنے احوال بتاتے ہیں، ہمارے پاس تو وقت نہیں، ورنہ ابھی ہم نے سوچا بہت سارے لوگوں کا یہ ایک ان کا تقاضا بھی ہے کہ آپ ایسے ایسے اعمال کے واقعات بتائیں تاکہ ہمارا شرح صدر بھی ہو، ایمان بھی تازہ ہو اور ہمیں پتہ بھی چلے کہ ہم کس کام کے لیے کس پڑھائی کو کریں، کس ترتیب سے پڑھیں، تو اس سے کیا ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو ابھی ہم نے کچھ شروع کیا، ہمارے میڈیا والے ساتھیوں نے کچھ بتایا، تو ابھی انشاءاللہ ہم اس میں کرتے ہیں کچھ کام کہ کچھ واقعات بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں، کوئی 100-200 واقعات میں سے ایک آدھ واقعہ مختصر نکال کے آپ کو کسی کا نام لیے بغیر آپ کو بیان کریں تاکہ آپ کو کسی عمل کی تاثیر اور برکات کا پتہ چلے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکت عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر ہماری کوئی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس طرح کے بڑے عمل کو کرنا چاہیں 40 دن یا 70 دن، تو وہ ناغے کے دن میں یہ عمل نہیں کریں گی۔ ناغے کے دن جب انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، اس عمل کو نہیں کرنا، کیونکہ یہ عمل اسماء الحسنہ کا نہیں، یہ اللہ کے پاک کلام کی ایک مبارک آیت بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے اور پھر جب اس کے ایک چلے کی ترکیب ہو، پھر اس میں ناپاکی کی حالت میں بے وضو نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو جب وہ پاک ہوں پھر وہ اس کے باقی دنوں کو گن کے 70 یا 40 دنوں میں پورا کر لیں۔ جو ناغے کے 5-7 دن ہوں گے وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ نکل جائیں گے۔ تو جتنی تعداد پہلے پڑھی ہوگی اس کو لکھ لیں، اس کے بعد جب پاک ہوں نماز شروع کریں، پھر نماز کے بعد جب شروع کریں پھر ایک تسبیح دروشی پڑھ کے پھر اللہ کا نام لے کے پھر شروع کریں۔ اور پھر اسی طرح اگر نماز کی رخصت آئے تو جب عمل کو بند کرنا ہے تو آخر میں دروشی پڑھ لیں۔
اگر فوراً ناپاکی کی حالت شروع ہو گئی تو 10 بار درود شریف پڑھ کے اس عمل کو وہیں روک دیں اور لکھے، جتنا گنا ہوا ہوگا اس کو لکھ لیں تاکہ آپ کو بھولے نہیں، اور پھر جب پاکی کے بعد شروع کریں پھر دوبارہ اسی ترتیب سے ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھ کے اس عمل کو مکمل کریں۔ اس میں اب کوئی ایسی بات، کوئی ایسا سوال نہیں کہ جس کے لیے آپ کو بار بار پوچھنا پڑے، اور اس عمل کی آپ کو خاص اجازت ہے سب کو۔ پھر بھی آپ اجازت لینا چاہیں صرف کمنٹس میں اپنا نام وغیرہ لکھ دیا کریں، روحانی طور پر آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ کمنٹس میں رپلائی نہیں کیا جاتا، مصروفیت ہوتی ہے، سینکڑوں میسیج ہوتے ہیں، تو اس لیے میں خود دیکھتا ہوں تو اجازت دے دیتا ہوں، ضروری نہیں کہ میں رپلائی کروں۔ جس کا نام پڑھتا ہوں اس کو روحانی طور پر اجازت ہو جاتی ہے۔ اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے بھی آپ اپنا نام لکھ دیا کریں، آپ کو دعا میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔